बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया है। साइफर केस था क्या, कानून इसके बारे में क्या कहता है, मैं पहले अपनी बहुत सी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज भी इस पर मुख्तसर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो इसके सियासी पहलू हैं हम कोशिश करेंगे उस पर भी बात करें। नाजरीन, एक शेर है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। क्या ये फैसला पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है उसको कम करने में इसका कोई किरदार होगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़ा अहम केस जेर समाअत था, मखसूस नशिस्तों वाला केस। हम कोशिश करेंगे इस केस में, उस मखसूस नशिस्तों वाले केस में आइन और कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और फिर काजी फैज ईसा साहब का जो हम ख्याल ग्रुप है, मैं ये ग्रुप का लफ्ज जो है वो जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर किसी को एतराज हो तो एडवांस में माजरत। वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस केस का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये साइफर केस जो है ये क्या था। नाजरीन, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर ये इल्जाम था कि बैरून मुल्क से आए हुए एक मरासले को, जिसको साइफर कहते हैं, इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलकर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इसको ट्वीट किया, इसको गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा, दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात को खतरे में डाला। उसके साथ साथ जो साइफर का सिक्योरिटी सिस्टम था, उस सिक्योरिटी सिस्टम को भी खतरे में डाला गया। आजम खान जो है, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके किरदार के हवाले से बात की गई एफआईआर में कि इसका तायुन बाद में किया जाएगा। जो आजम खान थे पहले वो गुमशुदा रहे, उनकी एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद फिर वो अचानक से मंजर आम पर आए और मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने 164 की एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराई। साइफर केस में जितनी भी अब तक की समाअत है, मेरी कोशिश रही है कि मैं अपनी वीडियोस में आपको अपडेट करता रहूं कि आज क्या हुआ। ये ऐसा केस था जिसमें इसी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत भी इस केस में मुस्तरद हुई थी और फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त जमानत जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हुई थी, यही चीफ जस्टिस आमिर फारूक जिन्होंने इमरान खान साहब को इस केस में बरी किया, इन्होंने ही दरखास्त जमानत खारिज करने का फैसला किया था। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो इल्जामात थे उसके बारे में मैं मुख्तसर सा ये अर्ज कर दूं कि एक तो इल्जाम ये था कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलकर इस साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो सियासी मकासद क्या थे? प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी बेहतरीन कोशिश के बावजूद सियासी मकासद अदालत के सामने लाने में नाकाम रही। उसके साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से बात की गई कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब या जो मुल्जमान थे, इन्होंने इस साइफर के सिक्योरिटी सिस्टम को खतरे में डाला। तो एविडेंस इस हवाले से भी कोई नहीं आ सकी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि ये जो है ये इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी सिक्योरिटी को खतरे में कैसे डाला। कानूनी तौर पर जो एक ऑफिशियल तरीकाकार है, उस ऑफिशियल तरीकाकार के तहत इस साइफर की जो कॉपी थी वो इमरान खान साहब के पास भेजी गई। और फिर एक इल्जाम ये भी था कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर साइफर की कॉपी को अपने कब्जे में रखा। पहली बात यह है कि जो मुल्क का वजीर आजम होता है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। सफीर अपने पास अगर उसकी कॉपी रख सकता है, अगर सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो उसकी कॉपी रख सकता है अपने पास, या वजारत खारजा में मौजूद हो सकती है, तो प्रोसिक्यूशन ये साबित करने भी नाकाम रही कि इमरान खान के पास उनके पास जो कॉपी थी साइफर की वो गैर कानूनी कैसे थी। और फिर एक ये भी था कि इल्जाम के जो उन्होंने साइफर की जो है कॉपी उसको गुम कर दिया। अब जहां तक गुम करने की बात है तो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जाहिर है कस्टोडियन जो है वो बहरहाल सेक्रेटरी होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज कोई फाइल चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है तो क्या एफआईआर जो है वो काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ दर्ज होगी, या उस फाइल का जो कस्टोडियन है, जो रजिस्ट्रार है या जो एलमद है, जो क्लर्क है, सुप्रिटेंडेंट है, नाजिर है, जो भी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तो प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में भी नाकाम रही। आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से ये सवाल किया गया था
جب یہ پروسیکیوشن کی جانب سے بار بار زور دیا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ ملزمان کی وجہ سے دوست ملک کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ خطرے میں پڑ گئے اور تعلقات متاثر ہوئے، تو پھر کورٹ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا پاکستان کے ساتھ امریکہ نے اپنے تجارتی تعلقات بند کر دیے تھے؟ کیا پاکستانی طلباء اور جو بزنس مینز ہیں ان کو ویزے دیے جاتے ہیں، کیا وہ ویزے بند ہو گئے تھے؟ کیا امریکہ نے سفارتی عملہ واپس بلایا تھا اور پاکستان کا جو سفارتی عملہ تھا اس کو واپس بھیجنے کا حکم دیا تھا؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پراسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہی کہ عمران خان کے وہ سائفر لہرانے سے یا ان کا ذکر کرنے سے کہ ایک پاکستان کو ایک دھمکی دی گئی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے تعلقات خراب ہوئے یا نہیں، یہ بات ثابت کرنے میں پراسیکیوشن جو ہے وہ ناکام نظر آئی۔ اور پھر بالآخر اس کیس کا وہی فیصلہ ہوا جو ہونا تھا۔ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بات کی تھی کہ اگر ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو اس ایف آئی آر میں لگائے گئے جو الزامات ہیں ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ الزامات ایسی ہیں جن کا ثابت ہونا ممکن ہی نہیں ہے قانون کی نظر میں۔ یعنی یہ کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو جا کے عدالت کے سامنے آپ رکھ دے دیں۔ اس کیس کو مزید لٹکانے کے لیے ایڈیشنل ایویڈنس کی ایک اپلیکیشن بھی فائل کی گئی تھی، جس میں شاید ڈونلڈ لو کی جو سینٹ کی کمیٹی تھی جس میں ان سے سوال جواب ہوئے تھے، ان کی ویڈیو کو شاید بطور ثبوت جو ہے وہ پیش کرنے کی بات کی گئی تھی۔ تو شاید وہ درخواست جو ہے، چونکہ میں نے تفصیلی فیصلہ نہیں پڑھا، ابھی ایک شارٹ آرڈر آیا ہے جو بمشکل 2 پیجز پر مشتمل ہے، جس میں عمران خان صاحب کو بری کیا گیا، اور ڈیٹیل جب آئے گا تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا گیا۔ لیکن اگر وہ ڈونلڈ لو صاحب کی جو ویڈیو کو بطور ثبوت پیش بھی کر دیا جاتا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، تب بھی اس کی جو ایک ایویڈینشری ویلیو تھی یا ایک شہادت کے طور پر جس طرح کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اس ویڈیو کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ کورٹ کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو کچھ ڈونلڈ لو نے کہا ایک قسم کے عمران خان کے جو الزامات ہیں ان کی نفی کر دی ہے انہوں نے، چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے کوئی کسی قسم کا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو آج بری کر دیا گیا ہے، عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو عدت میں نکاح والا کیس ہے، آج اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کورٹ کی جانب سے زیادتی یہ کی گئی ہے۔ پچھلی جب اس کا فیصلہ ہونا تھا تو اس کیس پر اس فیصلے والے دن شاہ رخ ارجمند صاحب کی عدالت میں خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا عمران خان کے متعلق توہین آمیز رویہ بھی اختیار کیا، پھر وہاں ان کو اس بات پر ان کی پٹائی بھی ہوئی، ان کو تھپڑ شپڑ پڑے، عدالت میں شور و غوغا کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ ہو سکا، اور بالآخر جو سیشن جج تھے ان کو خط لکھنا پڑا رجسٹرار کو یہ کیس کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ ان پر دوسری دفعہ عدم اعتماد کیا گیا۔ تو آج پھر یہ ہے کورٹ میں منتقل کر دیا گیا کیس، لیکن اس میں جو سامنے آیا وہ یہ کہ 25 جون تک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ 25 جون کو جو ہے وہ پھر اس پر دلائل ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی کی گئی ایک ایسا کیس جو کمپائل ہو چکا ہے، جو تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس پر صرف اب ایک نئے جج یہ کہہ سکتے تھے کہ جی اب چونکہ یہ مجھے فائل اب ملی ہے تو اس پہ جو ہے وہ مجھے اسسٹ کیا جائے۔ آرگومنٹ جو ہیں وہ 2-4 دن کے اندر اس پہ کوئی ڈیٹ ہو جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ عدت میں نکاح والا کیس ہے، چونکہ اس میں عمران خان صاحب کی سزا برقرار ہے، اس لیے عمران خان جو ہے وہ بری ہونے کے باوجود ابھی ان کا جیل سے باہر آنا ممکن نظر نہیں آتا جب تک یہ عدت میں نکاح والے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، چونکہ 9 مئی کے گھیراؤ جلاؤ کے واقعات میں 5 جون تک شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ریمانڈ پر ہیں، اور اس ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ان کی درخواست ضمانت جب تک فائل نہیں ہوتی اور اس درخواست ضمانت پر جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، ان کی ضمانت نہیں ہوتی، تب تک ان کی رہائی جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یعنی اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو شاید یہ سمجھتے تھے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو سزا دلوانے کے بعد ان کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں، وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پاکستان کے سیاسی اداروں میں مداخلت ہے، اس مداخلت اور اس طاقت کو ایک دھچکا بہرحال آج عدالت کی جانب سے ضرور لگایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلی جو ہے وہ بارش کا قطرہ ثابت ہوا ہے۔ یہ فیصلہ موجودہ حالات میں، اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت دینے والا فیصلہ جو تھا وہ پاکستان کی عدالتی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن اب یہ جو فیصلہ جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کو بری کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک دھچکا ثابت ہوگا
عدالتوں کی جانب سے اب اس قسم کے فیصلے آنا جو ہے یہ ایک بڑی پازیٹیو اور خوش آئند چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور بڑا اہم کیس زیر سماعت تھا، مخصوص نشستوں والا۔ 3 ججز پر مشتمل بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کو فل کورٹ یا لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا، تو 13 رکنی بینچ اس پر بنایا گیا۔ آج 11:40 پر جو ہے وہ اس کی سماعت شروع ہوئی۔ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس پہ پیش ہوئے تھے، تو آج ویسے فیصل صدیقی صاحب کی جو پریزنٹیشن تھی وہ کوئی کوجنٹ یا انسپائرنگ نہیں تھی۔ آج وہ محسوس ہوا، یعنی جب کورٹ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہ یہ مخصوص نشستیں کن کن جماعتوں میں کس طرح بانٹی گئی ہیں، تو اس کا کو وہ خاطر خواہ جواب نہ دے سکے چارٹ کے مطابق۔ تو پھر آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے شروع میں ایک بڑا اہم سوال کیا گیا، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو بطور پولیٹیکل پارٹی نوٹیفائی کیا تھا؟ یہ اطہر من اللہ صاحب کا سوال تھا۔ اور پھر اس سوال کے مطابق اگر اس سوال کو سامنے رکھا جائے تو اس کے مطابق بات یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی اس پر ریمارکس دیے کہ مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے مطابق دینے کا قانون جو ہے وہ موجود ہے۔ آئینی اور قانونی طور پر ایک سیاسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی۔ ایک سیاسی جماعت سے اگر انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو مخصوص نشستیں کیسے ختم ہوں گی؟ الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق متناسب نمائندگی کا اصول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ٹیکنیکل اعتراض کیا گیا تھا، لیکن اس ٹیکنیکل اعتراض کی ویلیو نہیں بنتی قانون کی نظر میں۔ وہ کیسے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آرٹیکل 51 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ میں جو جماعتیں جیت کے آئیں گی ان کے ایک مخصوص تناسب ہے، اس تناسب سے نشستیں تقسیم کی جائیں گی۔ اور جہاں تک ان مخصوص نشستوں کا تعلق ہے، یہ ایک آئین میں دیا گیا طریقہ کار ہے کہ ہر پارٹی کو اس کے مطلب ہے تناسب سے جو اس کا حصہ ہوگا پارلیمنٹ میں، اس کے حساب سے مخصوص نشستیں تقسیم ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک جماعت کو اس کا جو ایک حصہ بنتا ہو مخصوص تناسب کے حساب سے اس سے زیادہ سیٹیں دے دی جائیں۔ پاکستان میں ایسا ہوا کہ وہ سنی اتحاد کونسل جو یہ کلیم کرتا تھا کہ جی ہمارے چونکہ اتنے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں تو ہماری اتنی سیٹیں بنتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اس پر ٹیکنیکل اعتراض کیا تھا کہ ود ان ڈیو ڈیٹ، یعنی جو ایک مخصوص ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم کے اندر ہمیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے وہ مخصوص خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستوں کی جو فہرست ہے وہ جمع نہیں کرائی گئی تھی۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے اور قانون کے مطابق یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے ایک ٹیکنیکل چیز کی بنیاد پر کیا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل میں جو چیز وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے اس اصول کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مان لیا جائے کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک مخصوص ٹائم کے اندر نشستیں جمع نہیں کرائیں، لیکن آئین میں جو طریقہ کار درج ہے کہ ایک مخصوص تناسب کے ساتھ مخصوص نشستیں دی جائیں گی، کیا ایک ٹیکنیکل اعتراض کی بنیاد پر یا ایک ٹیکنیکل ہرڈل کی بنیاد پر آئین میں دیے گئے اس اصول کو نظر انداز کر کے وہ مخصوص نشستیں باقی جماعتوں میں بانٹی جا سکتی ہیں؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ باقی جماعتوں میں نہیں جو ہے اس کو تقسیم کیا جا سکتا۔ اب جہاں تک یہ سوال تھا کہ جی کیا سنی اتحاد کونسل نے اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو بطور پولیٹیکل پارٹی نوٹیفائی کیا تھا؟ اب پولیٹیکل پارٹی نوٹیفائی کرنے کے بعد یہی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے جب مخصوص نشستوں کے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا اور ان کو شامل ہونے دیا گیا۔ اور جب یہ شامل ہو گئے اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کا مطالبہ کیا گیا تو پھر وہ مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس معاملے پر ریمارکس پاس کیے تھے کہ اگر سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی شمولیت پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراض نہیں کیا تھا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں پر کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ بات قانونی طور پر بڑی درست ہے۔ اور پھر لیکن آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عجیب بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی موجود تھی اور مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع کروائے گئے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی موجود تھی، بلکہ پی ٹی آئی موجود تھی نہیں، پی ٹی آئی موجود ہے، لیکن جب کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ بھلے پارٹی رجسٹرڈ ہو لیکن اس پارٹی کو اپنے ایک نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملے تو پھر اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہرحال ان کو مختلف نشانات دیے جائیں گے، اور جب مختلف نشانات دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو قانون اور آئین کے مطابق 3 دن کا وقت بھی دیا جاتا ہے کہ آپ 3 دن کے اندر اپنی جس پارٹی کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو قانون اور آئین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اور جب سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ بطور پولیٹیکل پارٹی نوٹیفائی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق یہ اعتراض جو تھا وہ غلط تھا۔ جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے تو میں صرف اس پر اتنا کہوں گا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، لیکن آج اس میں عرفان سعادت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں اپنی طرف سے ایک تو بات ختم کر دی، اور دوسرا انہوں نے اپنا مائنڈ بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ایک قسم کا وہ جیسے کہتے ہیں ڈسکلوز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی سیاسی پارٹی جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہ لیا ہو وہ سیاسی جماعت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی، باقی ساری بحث جو ہے وہ اس کے بعد سیکنڈری ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جماعت کوئی سیاسی جماعت انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے تو عرفان سعادت صاحب کی اگر بات کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ یہی پاکستان مسلم لیگ نون جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تو یہ بھی الیکشن سے بائیکاٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی نہیں آپ بائیکاٹ نہ کریں بلکہ الیکشن جو ہے وہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو عرفان سعادت صاحب جو ہے انہوں نے جب یہ بات کی کہ جی جس نے انتخابات میں پارٹی نے حصہ نہ لیا ہو وہ سیاسی جماعت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں، لیکن یہ اس کا ایک جز ہے۔ میرے سامنے جو الیکشن ایکٹ ہے اور اس الیکشن ایکٹ میں جو سیاسی جماعت کی تعریف ہے، عرفان سعادت صاحب نے شاید اس کو پورا پڑھنے کی زحمت نہیں کی، انتہائی ادب کے ساتھ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو لیکن جہاں تک اس سارے کیس کی سبات کا تعلق ہے، آج اس میں جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آئے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے آج برہمی کا بھی اظہار کیا گیا کیونکہ ان پر ایک ذاتی قسم کا اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، اور بعد میں قاضی فائز عیسیٰ نے وضاحت بھی کی کہ میں آپ کے متعلق بات نہیں کر رہا تھا، میں نے عذرائے تفنن ایک بات کی تھی کہ ہم یہاں وکلا کو سننے آتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے سوالات کیے جا رہے تھے تو شاید ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ جی آپ سوالات نہ کریں، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سوال کرنا اس کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہر جج کا حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوالات جو ہے وہ بہرحال ججز کرتے ہیں اور ججز کو کرنے چاہیے، اگر کسی معاملے پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسسٹنس کی ضرورت ہے وکلا کی جانب سے تو سوال ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک عدالتی تاریخ ہے یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو آج بہرحال اس طرح سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن جہاں تک گروپنگ کی بات کی جائے تو بظاہر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صورتحال ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور جب ان کی تعداد زیادہ ہے تو پھر یہ اس کا فیصلہ کرنا میرے خیال میں زیادہ آسان ہے کہ اس کیس میں فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر تو پاکستان کے آئین اور قانون کو سامنے رکھا جائے تو یہ مخصوص نشستیں جو مال غنیمت کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں MQM میں بانٹی گئی ہیں، یہ سنی اتحاد کونسل کا حق ہے، لیکن اگر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہونے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان میں عدالتوں کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش اور منشا کے مطابق فیصلے ہونے ہیں تو پھر وہ فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کیا تھا شاید اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔